बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त जो महंगाई का तूफान है वो सर चढ़कर बोल रहा है। मां सिवाय हुकूमती लोगों के हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस महंगाई के नतीजे में बिलबिला उठे। इसके ऊपर हम मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या कुछ महंगा हुआ और क्या कुछ करने की ज़रूरत थी जिसकी तरफ बिल्कुल हुकूमत की कोई तवज्जो नज़र नहीं आ रही। मगर इसके साथ साथ सियासत के ऊपर भी बात होगी जिसमें तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक़ ख़ास तौर पर बात होगी, जहाँ पर हर एक आदमी ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद जो है वो खड़ी कर ली है। तुंदो तेज बयानात से एक दूसरे को ढेर करने वाले बची कुची जमात को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। और कुछ बात करेंगे हम सुबह सिंध के हवाले से, खास तौर पे चूंकि गवर्नर का मामला सर उठाकर बैठा हुआ है, तो गवर्नर कौन सी जमात का होगा। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान इस वक्त शदीद तलखियां पैदा हो चुकी हैं। असल झगड़े की बुनियाद क्या बना, ये भी मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो महंगाई के ऊपर बात होगी। महंगाई इतनी ज्यादा है कि रोजाना बहुत सारे लोगों की चीज़ें सामने आती हैं, नामवर लोग सामने आके महंगाई की वजह से बिलबिला रहे हैं। मगर अगर हुकूमत वक्त की बात करें तो वो कहते हैं ना कि कान पे जूं तक ना रेंगना, बेतनाई, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो रत्ते बराबर कोई एहसास की नज़र आता, उन्हें कहीं पे कोई एहसास नहीं। अगर मेरिट पे बात करें तो एक ही सिर्फ प्रोग्राम है, एक ही इशू है पाकिस्तान में जो होना चाहिए वो है महंगाई। किसी और चीज़ पे बात करनी बनती ही नहीं है आजकल, क्योंकि लोग बिलबिला उठे हुए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो बिजली हो, बिजली के जो है बिल जो हैं, अभी ये जुलाई में आए हैं, लोगों की चीखें पहले ही निकल गई हैं, मज़ीद लोगों ने बिलबिला जाना है। अभी ऑलरेडी सड़कों पे आए हैं। मुझे बस मैं डरता हूँ कि इससे ज़्यादा खुदा न खास्ता और क्या चाहते हैं कि लोग क्या करें। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट का रवैया जो है वो बिल्कुल एज इफ कोई इशू ही नहीं है, वो बिल्कुल वो लल्ले तलल्ले चल रहे हैं, सैरे सपाटे चल रही हैं, कोई वज़ीर उधर जा रहा है, कोई वज़ीर उधर जा रहा है, वो मज़े चल रहे हैं। उनके वो मुश्किलात आती हैं दुनिया में, मुल्कों के ऊपर, कौमों में, हुकूमतों पे, मगर अवाम ये उम्मीद करते हैं कि जब मुश्किल आए तो ये नजर आए कि जो हमारे हुक्मरान हैं इनको एहसास है और ये हमारे दर्द के अंदर शरीक हैं। ये एक बुनियादी बात है। यहाँ ये नहीं नजर आ रहा है, एक अजीब आप सकते हैं कि एक रवैया है जुल्म का, कि बिल्कुल कोई बेतनाई बहुत अच्छा लफ्ज़ है, आपने सही इस्तेमाल किया है। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि महंगाई कितनी है। महंगाई ये जो पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि एक दो झूठ बोले जा रहे हैं कि 11.8 फॉर एग्जांपल ये फिगर आ गया और बड़ा क्रेडिट लिया गया कि जी देखें हमने महंगाई कमाल कर दिया, कि हमने महंगाई जो है ना वो 38% से लेके जो अब 11.8 के ऊपर आ गई है। क्यों आई है और क्या ये सही है गलत है, ये मैं इस पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पहले तो ये है गलत है, लार्जली इसलिए ये फिगर आया है कि ये पिछले साल के मुकाबले पे होता है कि बेस जब पिछले साल 28% तक की आपकी औसतन जो है महंगाई थी, उसके मुकाबले में 11.8 है। सो ये बेस जब बहुत ज़्यादा हाई होती है उस वजह से कम लग रहा है, इस वजह से नहीं कि महंगाई का। ये दूसरा, इसके अंदर एक गलत बयानी ये है कि पूरी कहानी नहीं बताई जा रही कि ये CPI है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये 11.8 है। एक दूसरा जो क्राइटेरियन है जो कि आम महंगाई का मैं समझता हूँ ज़्यादा तर्जुमानी करता है, वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है। उसके अंदर ख़ास तौर पे 51 आइटम्स होती हैं जो कि खाने से रिलेटेड हैं, लोगों की रोज़मर्रा की अशिया, सब्जी, दालें, खाने, तेल, चीनी जो है बुनियादी चीज़। ये तो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो जो इस हफ्ते की, जून की आखिरी हफ्ते की जो आई है, वो तकरीबन 21% है। सो वो कम नहीं हुई जो कि डायरेक्टली लोगों को हिट करती है, और वो इसलिए कम नहीं हुई है कि उसकी आइटम्स जो हैं, ये जो आपने पेट्रोल के अंदर जब ज़्यादा की बढ़ाई लेवी जो पर लीटर बढ़ जाती है तो हर चीज़ के ऊपर असर उसका पड़ता है, तो उसकी वजह से लार्जली वो नहीं आई है। दूसरा ये है कि उसके अंदर एक और जो मैं बताता हूँ कि ये फिगर में भी जो थोड़ी सी गिमिक्री ये होती है कि जो फिगर जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान जो SPP देता है, इसका क्राइटेरियन भी एक क्वेश्चनेबल है
کہ دو، ایک یہ جو لیتے ہیں بجلی کا نرخ جو سب سے کم نرخ ہوتا ہے 200 یونٹ سے نیچے والا جو طبقہ ہے اس کو بیس کر کے لیتے ہیں. تو بجلی کی جو ہے نا ریٹ کی جو باقی جو 300-200 یونٹ سے اوپر، بہرحال کوئی 80% سے زیادہ لوگ 200 سے یونٹ سے اوپر کے لوگ ہیں، 60-70% لوگ جو ہے نا اس ان کا نہیں لیا جاتا. دوسرا جو مہنگائی کے ریٹ لیے جاتے ہیں یوٹیلٹی اسٹور کے لیے جاتے ہیں. اچھا، گورنمنٹ اپنی جگہوں کے لیتی ہے ریٹ اٹھا کے. اب یوٹیلٹی اسٹور پہ بہت کم لوگ ہیں میرے خیال جو کہ وہاں سے خرید پاتے ہیں. ایک تو ساری چیزیں وہاں اویلیبل نہیں ہوتی، اس کی ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہے. دوسرا یہ کہ وہ کرائیٹیرین غلط ہے، تو اس کی بیسس کے اوپر یہ مہنگائی کے فگر بنائے جاتے ہیں. مگر اس کو بھی فگر اگر مان لیا جائے کہ یہ مہنگائی کے یہ والے فگرز ہیں، تو جو سب سے زیادہ پستا ہے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی ہم نے نچلے طبقات کا بہت زیادہ انتظام کر لیا، ان کو نہیں ہو رہا. ہم یہ حساب لگا رہے تھے، ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ جو اس وقت پس رہا ہے، مارا جا رہا ہے، وہ سب سے نچلا طبقہ ہے. فار ایگزامپل جس کی ماہانہ کی انکم جو 23,000 سے لے کے 29,000 تک جو مہینہ کما رہا ہے، اس کو 26% ٹیکس دینے پڑ رہے ہیں. 26% ٹیکس ہے، سب سے زیادہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو دوسرا 29 سے 44,000 روپے جس کی ماہانہ آمدنی ہے، اس کو 23% ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. سب سے زیادہ برڈن جو آ رہا ہے وہ ان کے اوپر آ رہا ہے. اور اشیاء کیا ہیں آپ دیکھیں نا، پیکجڈ ملک کے اوپر آ گیا ہے، اسٹیشنری کے اوپر آ گیا ہے. پھر درآمدی چیزوں پہ ایک تک تو سمجھ آتی ہے کہ جو پاکستان میں ہے تاکہ ان کو ڈسکریج کیا جائے، پر پھر بھی گھڑیاں، دھوپ کے چشمے، جو ہے سائیکلیں، شہد، درآمد شدہ کھجور، کاسمیٹکس الحمدللہ خواتین کے لیے، ہمارے لیے صابن، ٹوتھ پیسٹ، ساری ہی تقریباً چیزیں آ جاتی ہیں روزمرہ کی اشیاء. عامر صاحب، پہننے اوڑھنے کا جو معاملات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گئے ہیں اس بجٹ کے بعد. وہ تقریباً 55% جو ریٹ ہے ان کا وہ اوپر چلا گیا ہے، اس حد تک اوپر چلا گیا ہے. ریٹ بڑھ گیا ہے. ایک تو انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے ہیں جو کہ تمام غربا جو نچلے طبقے ہیں ان کے اوپر اثرات کرتے ہیں. ان کے اوپر جی ایس ٹی اب لگ گیا ہے، ڈائریکٹلی ٹیکس لگ گیا ہے، اور وہ انکم ٹیکس بھی ان کا بڑھا دیا گیا ہے. مگر میں نے کہا جو رویہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اوورآل 24% اپنے خرچے بڑھا لیے ہیں. گورنمنٹ نے 40% ٹیکس لگا کے زیادہ، تو اپنے 24% خرچے بڑھا لیے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ بڑھ گیا ہے. اس کے بعد اتنی بے شرمی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پہ یہ الحمدللہ ہمارے ایم این اے حضرات اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ الاؤنسز بڑھوا لیے ہیں. ٹریول الاؤنسز جو ہے 10 روپے پر کلومیٹر سے اب وہ 25 روپے پر کلومیٹر پہ چلے گئے ہیں. اپنے بڑھوا لیے ہیں ٹریول کے، اور بھی رعایتیں لے لی ہیں. ایسے موقعوں پہ آپ یہ کہہ دینا پہ کہ ہم تنخواہ نہیں کیبنٹ لیتی، او بھائی باقی جو کیبنٹ جو ہے وہ جو سیکورٹی کے اوپر جو ڈالے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی گھر ہیں جو لاکھوں روپے کے یوٹیلیٹیز کے بل ہیں، وہ پروٹوکول جو لے رہے ہیں وہ ملینز آف روپیز میں ہے. تو خدا کے لیے 2 لاکھ روپے تنخواہ لے لیں. وہ جو باقی جو 20-30-40 لاکھ روپے پتہ نہیں کتنا جو خرچ ہوتا ہے وہ بند کر دیں. اور ساتھ میں اس کے لاسٹلی میں یہ بتا دوں کہ چھوٹی خبر دیکھیں یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آج یہ علی رامے صاحب ہیں جرنلسٹ، ان کی میں خبر یہ دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ GOR1 جو لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی کا سب سے بڑا گڑھ وہ ہے، ان کا جو مین کلب ہے، ابھی کلبز کے اندر عیاشی ہو رہی ہے. عام سبسڈیز کے اوپر اسلام آباد کلب چلے جائیں، بہت سرکاری پیسے کے اوپر بیوروکریٹس کے سبسیڈائز چیزیں چل رہی ہیں. عیاشی جب آپ کہتے ہیں کہ بتایا کریں عوام کی ٹیکس پیئر منی پہ عیاشی، ٹیکس پیئر منی پہ اس برے حالات میں بھی انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ GOR1 کے اندر انہوں نے نئی ایلوکیشن جو کرنے جا رہے ہیں اس خبر کے مطابق، وہ جکوزی لگا رہے ہیں، سونا لگا رہے ہیں، لیڈیز جم لگ رہا ہے، یوگا ہال، کیفے روم، ٹینس کورٹ کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. کہ یہ للے تللے کے لیے پیسے نکل آتے ہیں، غریب آدمی کو یہ رعایت نہیں دینے کے لیے تیار ہیں. پہلے جی بتایا جا رہا ہے اس میں 4 کروڑ تھا، اب انہوں نے بڑھا کے اس کی پروجیکشن جو کاسٹ کر دی ہے 1.11 بلین
11 بلین روپیز جو ہے نا وہ کر دیے، اور وہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ مزید جو ہیں اس کی جو بڑھا دیے 48 کروڑ روپے مزید اس کے بڑھا دیے گئے ہیں ان جاگنگ ٹریکس پہ، سوناز پہ اور جکوزیز کے اوپر۔ اب یہ جب رویہ ہوتا ہے، یہ تضاد ہوتا ہے، تو پھر انسان کیا کہے؟ مجھے لگتا ہے عامر صاحب وہ کہتے ہیں نا مال مفت دلے بے رحم، یہ مثال، یہ کہاوت جو ہے نا، یہ بھی شاید وہ تکلیف بیان نہیں کر پا رہی جو اس وقت پوری پاکستانی عوام محسوس کر رہی ہے یہ خبریں سن کے۔ اچھا عامر صاحب، ایسی چیزوں کے اوپر گرلنگ کے لیے ہمیشہ اپوزیشن ہوتی ہے، اور اپوزیشن میں گنے چنے چند لوگ یا گنی چنی کچھ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو گرل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تنقید کرنے کے لیے۔ اب اس پورے سینیریو کے اندر ایک پی ٹی آئی تھی، اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ تگڑی اپوزیشن بنتی ہے، وہ تو آپس میں چونچے لڑا کے ان کا تو برا حال ہو گیا۔ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم۔ آپ فواد چودھری کو ایک کریڈٹ تو دیں کہ بہرحال ٹی وی اینکر رہے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ خبروں کا منبع بنا لیا ہے، مرکز بن گئے، مرکز دوبارہ بن گئے ہیں کہ درمیان میں وہ آلموسٹ ریلیونٹ ہو گئے، لوگوں کو بھول بھی گیا تھا، لوگوں کی بڑی چھوٹی یادداشت ہوتی کہ فواد چودھری نامی مین جو سٹار ہوتا تھا پی ٹی آئی کے زمانے میں، وہ مین سٹار تھے، اور درمیان میں وہ بالکل غائب ہوئے تھے۔ ایک دم سے وہ لگتا ہے ساری پی ٹی آئی کی سیاست اور پاکستان کی سیاست وہ فواد چودھری کے ارد گرد ہوگی۔ کل انہوں نے یہ کہا، آج شیر مروت صاحب ان کے اس میں لانچ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں وہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، مگر شیر مروت کے ساتھ بھی لڑنے کے لیے نا اتنا شیر کا جگرا چاہیے، تو وہ اب یہی ہم کل بھی کر رہے تھے، آج بھی یہی کر رہے، اب اس سے پہلے ہم مہنگائی کا ایشو ڈسکس کر رہے تھے، مگر دیکھیں نا ایک دم سبلائم سے آپ بالکل ایک لوڈیکرس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ یہ ان کے وہ بچے یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو ایک ہی کیا فرما رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے وہ کتنا دوڑ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں گے یہ تو اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو فواد۔ مگر پی ٹی آئی کا بھی آپ ذرا غور فرمائیں کہ اتنی بڑی ایک وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کے جو عمران خان ابھی بھی 1 سال کے تقریباً ہو گیا ہے وہ جیل میں ہیں، ان کے بے تاشا لیڈر ابھی بھی جیل میں ہیں، ابھی بھی ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی ہے، مارکٹائی چل رہی ہے، ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل رہی ہیں، باہر اتنی زیادہ لڑائی ہے کہ اس تمام محنت کے باوجود، اتنی سٹرگل کے باوجود بھی ان کو رعایت نہیں مل رہی، ابھی بڑی ایک لمبی ان کی ایک چل رہی ہے۔ اور اب جب وہ کوئی اعلان کر رہے ہیں کہ ان کو یہ جو مہنگائی کا وہ ایشو ہے، تو ایک گراؤنڈ ان کی بن رہی ہے کہ ان کو اپنی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے، لوگوں کی ترجمانی بھی کرنی چاہیے، ووٹ بینک بھی اپنا پکا کرنا چاہیے، اور باہر کی لڑائی کیا کم ہے کہ آپ نے یہ غیر ضروری اوور ری ایکٹ کر کے وہ سارا چھوڑ کے پی ٹی آئی کے اندر ہی آپ دیکھیں، یہ تو ماننے والی بات ہے کہ 3-4 گروپ بن گئے ہیں، وہ یہ خانسٹ ہیں، یہ نان خانسٹ ہیں، یہ جو ہے پنجاب کے ہیں تو یہ سرحد کے ہیں، یہ لائلسٹ ہیں، یہ نان لائلسٹ ہیں، یہ نئے ہیں، یہ پرانے ہیں، اور پرانوں کے اندر بھی یہ بہت پرانے ہیں، یہ کم پرانے ہیں، اور نئے کے اندر بھی کس نے مزے لیے کس نے نہیں لیے۔ بھی عامر صاحب یہ ہے کہ اس نے جیل کاٹی یا اس نے نہیں کاٹی، اس کو سزا ہوئی یا اس نے نہیں سزا بھگتی، ایک بات تو چلیں سمجھ آتی ہے کہ ان کا ایک لیڈرشپ کا پرابلم ہے کہ یہ پارٹی بہرحال عمران خان کے ارد گرد ہی گھومتی ہے کیونکہ وہ وہاں پہ ہیں، ان کی تک ریچ کم ہے، مگر ان کو بھی وہاں نظام اپنا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بندہ جو آخری دفعہ مل کے آتا ہے، جو اعلان کرتا ہے، وہ نئی پالیسی بنا دیتا ہے، اور یہاں کلیئرلی ہو گیا ہے کہ ان کے جو پیچھے سمجھ آتی ہے میں نے کہ شاہ محمود قریشی بھی نہیں ہے، ان کے فرسٹ ایئر کے بے تاشا لوگ ہیں، اسد عمر جو ہے، بہرحال اس طرح کے جو مدبر یا شفقت محمود لوگ تھے وہ ان کو ان کی ایکسیپٹنس بھی نہیں ہوئی، ان کو بھی سائڈ پہ کر دیا، تو ابھی جو موجودہ لیڈر ہیں ان کے اندر بھی مدبر لوگ کم ہیں، کہ میں سمجھتا ہوں جو گوہر خان صاحب فار ایگزامپل جو پیش کیے گئے تھے وہ اتنے سمجھدار سیاسی طور پہ مجھے نہیں نظر آئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مگر کافی ساری جو یہ فیصلے ہوئے ہیں اب کافی، ایک تو شہر کے لوگ بھی ظالم سی، کچھ سانو مرندہ شاٹ بھی سی کہ آف کورس جو ہے تلی بھی تھی، ایک ان کو دبایا جا رہا تھا، پر انہوں نے بھی بے تحاشا جس طریقے سے یہ مقدمے لڑے یا یہ سیاسی فیصلے کیے، ان کی بھی بے تحاشا غلطیاں تھیں، تو ان سے وہاں پہ یہاں کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آتی۔ ایک تو تک سمجھ آتی ہے کہ نئی پارٹی ہے چلی، مگر نہیں بھی اب 22 سال ہو گئے ہیں اس پارٹی کو، تو آپ خود
خود ہی خیال کر لیں آپس میں جو باہر لڑ لیں یا اندر لڑ رہے ہیں, ایک فیصلہ لڑائی کرنی کہاں پہ, کس محاذ پہ ہے. اگر آپ کی اور بھی کلپس ہیں میرے پاس تو نہیں, دوسرا اس پہ بھی آتا ہوں میں. دوسرا یہ کہ یہ فواد چودھری صاحب یہ بھی ایک میں نے اپنا گھر ہے میرا, میری مرضی ہے کہ میں کس کو کرایہ دار رکھوں نہ رکھوں. وہ ایک بندہ آ جائے کہ جی میں ہوں, میں اس گھر کے اندر ہوں, زبردستی ہو بھائی. آپ اگر اتنے آپ کی سکوپ ہے تو آپ عمران خان کے ذریعے جو ہے آپ اس سے کلوا لیں, ایک بیان ان کا آ جائے. آج کچھ لوگ متضاد قسم کی رپورٹس آ رہی تھی, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ ملے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم فیصلہ کریں گے, انہوں نے مانا ہے کہ جی ہاں ہمارے یہاں گروپنگ ہے. میرا خیال ہے ان کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ پہلے اندرونی لڑائی لڑنی ہے یا بیرونی لڑائی لڑنی ہے. لیکن کل پیغام آ گیا نا جیل سے کہ جس نے بھی شامل ہونا ہے وہ ان کی مرضی سے شامل ہونا ہے. ابھی روز جو میں نے کہا جو پیغام آتا ہے, جو پیغام رساں ہوتا ہے وہ اپنی ٹوسٹ کے ساتھ پیغام بتاتا ہے, تو لہذا ایک کلیئر میسج دے دیں کہ جناب یہ ونس فار آل یہ مسئلہ ہے. ایک طرف یہ کہی جا رہی ہے سیاست میں نہیں, دوسری طرف سیاسی بیانات اور سیاست کی ٹوسٹ دی جا سکتی ہے کہ جب عمران خان آئیں گے تو میں سیاست میں آؤں گا. پہلی بات یہ ہے کہ بھائی عمران خان سے بھی پوچھ لیں کہ اس نے آپ کو سیاست میں واپس لینا ہے کہ نہیں لینا. دوسرا یہ کہ ابھی بھی جو مار پیٹ چل رہی ہے ابھی بھی اس سٹرگل کا حصہ نہیں بننا, ابھی بھی جیل میں نہیں جانا, ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی. جب وہ آئیں گے یعنی حکومت میں آئیں گے تو میں وزیر بننے کے لیے تیار ہوں, میں اس وقت سینیٹر بھی بن سکتا ہوں, جو ان کی گزارش ہوگی کہ مجھے ایم این اے بنانا ہے, سینیٹر بنانا ہے. عامر صاحب میرے پاس ایک آخری منٹ ہے, مگر جاتے جاتے یہ بات یہاں پہ نہیں رکی, عمران اسماعیل صاحب بھی سامنے آ گئے ہیں. جی وہ کسی نے سینے پہ گولی کھانی تھی, کسی نے ماتھے پہ گولی کھانی تھی, وہ سارے کے سارے واپس آ گئے. میں تحریک انصاف میں تھا جب تحریک انصاف گورنر میں تھی, میں اس وقت انتظار تھا جب مائک پکڑ کے جو ہے نا گانے گانے تھے, لہرا لہرا کے گانے گائے جاتے تھے, ایک بینڈ باجا تھا, ایک رونق تھی, ایک مزے تھے. اب جو ہے نا وہ ایک سال مشکل کا کٹ گیا اور ان کو یہ امید ہو گئی ہے کہ ہو یہ تو دوبارہ بھی آ سکتے ہیں کبھی, یا ابھی بھی جو ہے بے تاشا لوگ جو ہیں صوبے کے اندر بھی وزارت بنا لی ہے, ابھی بھی پی ٹی آئی کے کچھ مزے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا جی میں تو ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہوں. تو یہ فیصلہ میں نے کہا یہ بتا دیں ہمیں کہ فیصلے کرنے کس. میں بریک کی طرف جا رہی ہوں, جاتے جاتے میں ذرا گزارش کروں گی یہ تمام لوگوں سے کہ صحافیوں سمیت عوام کی بھی کنفیوژن دور کریں کہ آپ کے پہلے والے بیانات پہ ہم نے اعتماد کرنا ہے یا آپ کے حالیہ بیانات کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ صوبہ سندھ کی گورننس کے حوالے سے اور سندھ کے مسائل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے. اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. اب ہم خاص طور پہ بات کرنے جا رہے ہیں سندھ کی سیاست کے حوالے سے, جس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ گورنر کون سی جماعت کا ہوگا. عامر صاحب, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان تلخیاں بہت شدت اختیار کر گئی ہیں. یہ معاملہ اصل میں تھا کیا, شروع بات کہاں سے, اس پہ آپ کا تبصرہ بھی لیں گے, مگر اپنے مہمانوں کا تعارف بھی میں کروا دوں. اس سیگمنٹ میں پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر نثار کھوڑو صاحب نے. سر بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے, اور ان کے ہمراہ سینئر صحافی ہیں فیض اللہ خان صاحب. بہت شکریہ فیض, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی یہ میں بالکل یہ تلخی میں بھی سمجھنا چاہوں گا, اور سینیٹر نثار کھوڑو صاحب کی اجازت سے فیض اللہ سے سمجھ لیں گے کہ یہ تلخی کیوں بڑھ گئی ہے. تو ویسے تو یہ جو ایشو ہے کوٹے کا, یہ 40-50 سال پرانا ایشو ہے, اور مور اور لیس سب کو اس کے اوپر اتنی زیادہ تلخی رہ نہیں گئی تھی. ایک دم سے سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا, 50,000 نوکریاں جو کہ ڈومیسائل بیٹ پہ ایک کوٹا ہے اربن اور دیہی علاقوں کا, 60% دیہی علاقوں کے لیے کوٹا ہے. بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ فیصلے پالیسی بنائی گئی تھی, اور 40% اربن کا ہے. ایک دم فیصلہ آنے کے بعد دونوں پارٹیاں, سندھ کی جو میجر 2 پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, ان کی ابتدا الیکشن کے بعد ایک مناسب ہو گئی تھی. دونوں وفاق کے اندر حکومتی بینچوں پہ بیٹھتے ہیں, اور صوبے کے اندر بھی دونوں طرف سے ایک اچھی آئیں. فیض ذرا سینٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں سمجھائیں ہمیں کہ ایک دم اس پہ اتنی زیادہ تلخی کیوں آ گئی ہے. بہت شکریہ عامر صاحب. دیکھیے متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان لو اینڈ ہیٹ کا ایک رشتہ ہے, جو سرد و گرم ان کے جو رویے ہیں وہ آمنے سامنے آتے رہتے ہیں. اکثر کئی معاملات پر دونوں ایک موقف اختیار کرتے ہیں, کئی معاملات کے اوپر ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. حالیہ معاملہ جب اس میں شدت تو اس وقت آئی, پہلے تو جو گورنر سندھ ہیں ان کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو خاصے تحفظات ہیں, اور وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ گورنر جو ہے کوئی اور ہونا چاہیے.
ہے. اور پھر متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو بیان دیا ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے حوالے سے، کوٹا سسٹم نافذ کرنے والا کہا سندھ پہ، اور کہا کہ انہوں نے پنجاب میں یہ نہیں کیا، سندھ میں کیا، تو اس کے بعد یہ تلخی بہت زیادہ بڑھ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملازمین کے حوالے سے ایک پٹیشن تھی، اس کے اوپر ایک فیصلہ آیا، اسٹے آرڈر آیا، وہ جو ملازمتیں تھیں ان کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، تو اس کے بعد یہ معاملات اور بڑھتے چلے گئے. پیپلز پارٹی نے اس پہ ری ایکٹ کیا. جو پیپلز پارٹی کے وزراء ہیں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو جو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے حوالے سے بیانات دیے، پیپلز پارٹی کا کیونکہ ہمارے ساتھ سینیٹر صاحب موجود ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. سینیٹر صاحب یہ ری ایکشن ہے یا اوور ری ایکشن ہے؟ بہت غصے میں آپ لوگوں کی یہ کیوں؟ غصہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. میں اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں بھٹو صاحب نے، چلو سندھ میں ہی صحیح، سندھ پسماندہ علاقہ تھا اور شاید اب بھی ہے. اس وقت اس نے کہا کہ جی دیہات میں تعلیم کا رجحان کم ہے، اسٹینڈرڈ بیکار ہے، اس لیے ہم کوٹا سسٹم ڈالتے ہیں کہ جہاں فکس کیا جائے کہ اربن کو 40% ملے اور رورل ایریا کو 60%. اس نے صرف 10 سال کے لیے کیا تھا. 10 سال کے بعد یہ کوٹا سسٹم ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن میں پوچھتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان سے، تم ضیاء الحق کے ساتھ رہے 10 سال، کوٹا سسٹم پہ کیوں نہیں بات کی؟ اس نے بھی تو جاری رکھا. تم نے نواز شریف کا ساتھ دیا، کوٹا سسٹم کا ایشو کیوں نہیں اٹھایا؟ تم نے مشرف کا ساتھ دیا، اس وقت کوٹا سسٹم کیوں نہیں اٹھایا؟ تمہارے لیڈر جو اسمبلی میں تھے انہوں نے کوٹا سسٹم کی حمایت میں ووٹ کیوں دیا؟ ابھی بیٹھے بٹھائے آپ کو کوٹا سسٹم آتا ہے یاد. روزگار پہ بندش آپ نے ڈلوائی کورٹ میں جا کر. برا تھا بھلا تھا تو سندھ کے لوگ نا، اس میں کچھ اردو اسپیکنگ ہوں گے، کچھ سندھی اسپیکنگ ہوں گے، کوئی پنجابی بلوچ، جو کچھ بھی ہوگا. ان کو نوکریاں مل رہی تھی، وہ آپ کو وہاں ایک آنکھ نہ بھائی، کورٹ میں چلے گئے، اسٹے لے لیا، 6-8 مہینے گزر گئے. ابھی کورٹ نے کیا کہا؟ ہم نے خود کہا تھا جی ہمیں بندش ختم کرو، ہم باقاعدہ پھر سے ایڈورٹائزمنٹ کر دیتے ہیں اور پھر سے اپنا رولز تیار کر کے ان کو نوکریوں میں کیوں نہ دیں. ان امپلائمنٹ ہے ہمارے ہاں اور ہم کیوں نہ دیں. تو بھٹو صاحب کی نسل پرستی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی دیہی لوگ آ کے شہروں پہ قبضہ کرتے ہیں، پیمفلیٹ لگا دیے، پینفلیکس لگا دیے. نفاق پیدا تو تم نے کیا، 85 میں آپ آئے، نفاق پیدا تو آپ نے کیا. بھٹو صاحب کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھٹو صاحب نے تو سب کے لیے کہا تھا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی سندھ ہائی کورٹ نے اگر یہ کہا بھی ہے کہ کوٹا سسٹم کے تحت کام کیا جائے تو ہمیں اعتراض کیا ہے؟ اور تمہیں اعتراض کیوں ہونا چاہیے؟ ان کو کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ ابھی 60 اور 40 تو ہے نا، تم نے ویسے ہی قبول کیا ہوا ہے، تو پھر یہ سیکھ پا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ بھٹو صاحب کی نسل پرستی کو تم کیوں کہہ رہے ہو بابا؟ نسل پرستی تو آپ نے شروع کی، آپ نے مہاجر قومی تحریک شروع کی. مہاجر کا کیا مطلب ہے یار؟ یہاں پاکستان میں رہتے ہو ابھی بھی مہاجر کہلاتے ہو اپنے آپ کو؟ نسل پرستی تو شروع آپ نے کی. اس کے بعد ہم پر الزام جب لگتا ہے تو ہم غصے میں کیوں نہ آئیں؟ ہم کیوں غصے میں نہ آئیں اور جواب کیوں نہ دیں؟ میں سینیٹر صاحب آپ کی اجازت سے، کیونکہ ایم کیو ایم کے ہم نے رہنماؤں کو بلانے کی کوشش کی تھی مگر ہمیں وہ اویلیبل نہیں ہوئے، مگر میں یہ ذرا پڑھتا ہوں ناظرین کے لیے کہ ان کی طرف سے جو بیانات آئے بہت زیادہ سخت تھے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ بھٹو کی حکومت نے کوٹا سسٹم لگا کر تقسیم کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 50,000 سے زائد نوکریاں شہری سندھ کے نوجوانوں کے حقوق سلب کر کے جالوں کو دی گئیں. لوگوں نے سرکاری نوکریوں کے لیے درخواست دینی چھوڑ دی تھی. 50 برس میں جعلی ڈومیسائل بنا کر 80% نوکریاں ہڑپ کر لیں. اسی طرح فاروق ستار صاحب نے کہ ایم کیو ایم میرٹ کے قتل کے راہ میں حائل ہو گئی ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بیانات ایم کیو ایم سے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع انہوں نے کیا، یہ تنقیدی آپ نے اس کا جواب دے رہے ہیں آپ.
جی ہاں دیکھیں ابھی اجلاس چل رہا تھا, بجٹ اجلاس. پورے بجٹ اجلاس میں ایم کیو ایم نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا, اپنی تقاریر کی, اپنے اعتراضات کیے. لیڈر آف دا اپوزیشن کے 3 گھنٹے اس نے تقریر کی, بڑا ہارڈ ورک کیا ہوا تھا, تنقید کی حکومت پر, سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا. یہاں ایسے کوئی پی ٹی آئی والا ماحول نہیں تھا, یہاں اینٹیں اور لاٹھیاں اور اس طرح کی باتیں نہیں چل رہی تھی. کوئی کاغذ نہیں پھاڑے گئے, کوئی کاغذ نہیں پھاڑا گیا, سوائے آخری وقت میں جب ووٹنگ ہو رہی تھی انہوں نے کاغذ پھاڑ کے اور واک آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ہوتا ہے واک آؤٹ, وہ بجٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں, اوور ویلمنگ میجورٹی بجٹ پیش ہو گیا, پاس ہو گیا. لیکن بجٹ پاس ہونے کے بعد ایسی کیا بات آئی؟ ہم نے خود کہا تھا کہ بابا ہائی کورٹ جو ہے اسٹے کو ویکیٹ کرے کہ ہم نوکریاں دے سکیں. ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی, نئی ایڈورٹائزمنٹ کرو اور پھر نوکریاں دو رولز اور پروسیجر کے تحت. ہم نے کہا ہم دے دیں گے, ہم نے تو لکھ کے بھی دے دیا تھا. تو وہ سوال تو ان سے پوچھا جائے نا, بھٹو صاحب کی نسل پرستی پر جو حملہ کر رہا ہے تو پہلے تو ان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ تم نے مہاجر قومی موومنٹ کیوں بنائی تھی؟ ہم نے تو کراچی کو حکیم سعید بھی دیا, جمیل الدین علی بھی دیا, کمال اسپر بھی دیا, اور پتہ نہیں کتنے سارے ہم نے یہاں چنوانے کی کوشش کی. ہم نے کسی کا خیال نہیں کیا تھا کہ یہ اردو اسپیکنگ ہے اسکول میں نہیں ہونا چاہیے, ہم نے دیا. ہم تو بھائی وہ پارٹی ہے جو سب کے لیے پارٹی ہے, سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے, اور ہماری پارٹی میں سب کو آنے کا حق ہے اور سپنے کو اپنی حصہ لینے کا حق ہے. یہ اپنی جگہ تھے. ہم تو کوئی ایسی تفرقہ پیدا کرنا تو ہم نے نہیں سیکھا, یہ تو تم نے کیا. سینیٹر صاحب اب جو ہے, اب آپ کی یہ تو فیصلہ عدالت سے آیا ہے, ظاہر ہے اس کی اگر آپ مزید عدالت میں اس کے خلاف جائیں گے تو وہ تو عدالتی معاملہ تو چلتا رہے گا, مگر آپ کا سیاسی طور پہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کامران نہیں, ایک منٹ, ہم نے عدالت والے فیصلے پر کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. عدالت کا فیصلہ ہے, ہم مان لیا. ہم نے اسٹے ویکیٹ کرانی تھی, کسی کو نوکری ملے اس کے دشمن نہیں ہیں ہم. رہی بات ٹسوری صاحب کی, تو ٹسوری صاحب کو ریکمینڈ کیا تھا ایم کیو ایم نے, بن گئے گورنر صاحب. ہمارا معاہدہ ہوا مسلم لیگ کے ساتھ کہ جی جہاں ان کا وزیر اعظم ہوگا, وزیر اعلیٰ ہوگا, وہاں گورنر ہمارا ہوگا, جہاں ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا گورنر ان کا ہوگا, پی ایم ایل این کا. اب پی ایم ایل این اپنی ذمہ داری نبھائے کہ وہ ذرا برملا کہہ دینا کہ جی ہمارا ایم کیو ایم کے ساتھ فلاں ایگریمنٹ ہے, اس وجہ سے ہم ٹسوری کو ہی کنٹینیو کر رہے ہیں. یہ تو پی ایم ایل این پر آتا ہے نا, میرے پر نہیں آتا. حال ہی میں اختلافات آئے تھے مگر آپ نے ان کو بجٹ کے اوپر بھی ووٹ دیا, پنجاب میں بھی یہاں بھی. تو یہاں اب مزید اگر وہ نہیں آپ کی بات مانتے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ بھائی بات سنیں, ہم نے کوئی بجٹ میں نہیں روکا. ہم نے اپنے تحفظات کا اعلانیہ بات کہی کہ ہمیں تحفظات ہیں, ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. ہم پارٹنر ہیں اس اسمبلی میں اور ہم سے مشورہ کرنا چاہیے. سندھ کی بہت بڑے مسائل ہیں, اس لیے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے تھا ہم سے. یہ ہم نے تحفظات کا برملا اظہار کیا. اس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی. ہم نے کچھ تھریش آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی. ہم پھر بجٹ میں حصہ لیے, ہم نے بجٹ میں ووٹ بھی دیا, ہم نے تقاریر بھی کی. ہم نے بجٹ کو پسند ناپسند کرنے والی الگ ایشو ہے کہ جی ہم نے ہو سکتا ہے بجٹ کو پسند نہ کیا ہو, لیکن ہم بجٹ میں حکومت کو کوئی فیل کرنے کا قدم تو نہیں اٹھائے. تو ہم نے تو اپنے طور پہ اپنا نبھایا. اب یہ پی ایم ایل این کو نبھانا چاہیے. جی مجھے ذرا میں چاہوں گا فیض اللہ سے سمجھنے کے لیے کہ ایم کیو ایم جو ہے یہ جو اتنا ایکسٹریم قسم کا, کیونکہ مور اور لیس اب یہ پاکستان کی سیاست میں اتنا ٹھہراؤ آ گیا ہے کہ پرانی باتیں جو 50 سال پرانی 40 سال پرانی جو ایک پہلے طریقہ کا 90s میں تھا وہ مور اور لیس کم ہو گیا ہے. ایک دم سے یہ پرانی روش پہ جو گئے ہیں, کیا انسیکیور محسوس کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں, جی مجھے عرض کرنے دیں. دیکھیں یہ عمران خان کے ساتھ بھی بیٹھے تھے,
एक जुमला कोटा सिस्टम पर नहीं आया। इमरान खान ने भी कोटा सिस्टम को खत्म नहीं किया और इन्होंने भी उनसे डिमांड नहीं किया। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि कल की बात है कि आपने इस पे चुप साध ली, कोटा जारी रहने दिया। कोटा तो एक लिहाज से किसी किस्म का गारंटी भी है कि जी 40 फलां को 60 फलां को। उससे पहले मुशर्रफ के साथ बैठे थे आप, नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए थे। आपके जो एक लीडर है उन्होंने तो बाकायदा वोट दिया इस कोटा पर। तो जब आप वोट कर चुके हैं, जब ये इतने सालों की एक्सटेंशन भी मिल गई कोटा सिस्टम को, तो अभी खामखा बैठ के बातें करने का मकसद उनको समझ में आता हो। मुझे आप जरा इजाजत दें सेनेटर साहब। वैसे अगर मैं कौन है, मैं फैजुल रहमान साहब से जरा समझना चाह रहा हूं कि क्यों आपके ख्याल में फैजुल्ला खान के MQM ने ये एक पुराना मुर्दा घोड़ा था, इसको दोबारा जो ये एकदम से जिंदा कर दिया, क्यों? आमिर साहब देखिए, MQM कई हवालों से दबाव का शिकार है। अब मामला यह है कि उनके पास सिंध की हुकूमत का भी वो हिस्सा नहीं है। उमूमन वो सिंध में हुकूमत का हिस्सा होते थे, वजारतें होती थी। अब अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए भी उनको कोई नैरेटिव चाहिए, और बुनियादी तौर पर उनके ऊपर एक जो MQM लंदन है वहां से भी उन पर तनकीद होती है, और इसके साथ साथ कराची में भी वोटरों का एक बड़ा हिस्सा जो MQM को वोट करता था वो PTI की तरफ गया है। तो उस हवाले से जो कोटा सिस्टम की बात है, MQM जब बनी थी तो ये जो बुनियादी उसके नारे थे, महसूरीन की वापसी, कोटा सिस्टम, लेकिन जिस तरह खोड़ो साहब कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। गुज़िश्ता कई सालों में MQM ने कोटा सिस्टम का नाम ही नहीं लिया, और कई हुकूमतों का हिस्सा रहने के बावजूद भी, यहाँ तक कि उनके ये कोई बुनियादी मुतालबात में भी नहीं रहा, बल्कि पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि उनके साथ जो हमारी मुलाकातें होती रही हैं उसमें भी कोटा सिस्टम कहीं नहीं था। लेकिन चूंकि कराची के बहरहाल मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, गवर्नेंस के मसाइल हैं, नौकरियों के मसाइल हैं, तो अब वो हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद यहाँ पर इस तरह रिएक्ट कर रही है जैसे कि वो अपोजिशन में है, क्योंकि लोगों तक उनको एक ये पैगाम देना है कि इस वक्त शहरी सिंध की नुमाइंदगी वो करते हैं, वो उन लोगों की बात कर सकते हैं। तो कोटा सिस्टम बहरहाल एक इशू मौजूद है, इसके ऊपर बात तो होती है, लेकिन तवील अरसे की खामोशी के बाद अब MQM इस हवाले से दोबारा बात करने लगी है। यहाँ तक कि जो लोग मशरक़ी पाकिस्तान उस वक्त था वहाँ रह गए थे, उनको लाने के हवाले से भी MQM अब बात करने लगी है। तो ये वो बुनियादी नारे थे जो MQM बनने के वक्त थे, और उसके बाद बतदरीज ये पस मंजर में चले गए थे, और अब इनको दोबारा लाकर यानी खास तौर पर जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि MQM का वोटर सपोर्टर या जड़ें जो है वो उर्दू बोलने वालों में है, उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ MQM कर सकती है, और उसी हवाले से फिर ये कोटा सिस्टम की भी बात हो रही है और दीगर पुराने नारों की भी बात की जा रही है। असल में इस नैरेटिव को बिल्ड करना MQM के लिए इस वक्त ज़रूरी है, ताकि वो उस हमदर्दी को भी ले सके, और वो लोग जो MQM से दूर चले गए थे, उनका वोटर जो चला गया था, उसको उस पुराने नारे की बुनियाद पर अपने साथ लाना है। और दूसरा, चूंकि अब वो हुकूमत का यहाँ पर सिंध में हिस्सा नहीं भी है, गवर्नर के मामले पर बड़े शदीद इख्तिलाफात है। पीपल्स पार्टी तो कह चुकी है कि गवर्नर कामरान टिसोरी उन्हें नहीं चाहिए, और अब वो जो है ये भी एक मामला मौजूद है। तो ये अब आप इस बार्गेनिंग में उनके हाथ में क्या आता है, किस तरह की चीज होती है, तो MQM उसको डील करना चाहती है कि किसी तरह से ज्यादा इस मामले में वो चीजें कुछ हासिल कर सके। तो ये जो पिटीशन थी नौकरियों के हवाले से, ये भी इसी का शाखसाना है, और इस तरह की कई चीजें हैं। तो ये बुनियादी तौर पर MQM का मकसद अपने नैरेटिव को सामने लाना और उर्दू स्पीकिंग या मुहाजिरों को ये बताना है कि उनके हुकूक की अलमबरदार सिर्फ और सिर्फ MQM है। ये सेनेटर साहब, ये जो फैजुल्ला खान ने अभी कहा कि मेरा सवाल सुन लें कि ये बयानियां ढूंढ रही है MQM, थोड़ा सा पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक भी कहा जा सकता है कि आप लोग भी प्रेशर में हैं, क्योंकि यहाँ महंगाई के और जो तनकीद हो रही है यहाँ हुकूमत पे, वफाकी हुकूमत पे, तो जाहिर है आप भी हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए हैं, तो आपको भी अपने सिंधी वोटर की तसल्ली तशफ़ी करना है, और ये एक इशू है जिसके ऊपर आप जब साथ खड़े होते हैं तो विन बैक करते हैं। कोई आपके यहाँ भी इनसिक्योरिटी का मामला है? देखें, बात सुने, एक कोटा सिस्टम अगर एस्टेब्लिश्ड है, 60% रूरल एरिया को है और 40% अर्बन को। अर्बन में भी कराची, हैदराबाद, सखर भी अर्बन एरिया कहलाता है, ठीक है।
اب تو کارپوریشنز بن گئی ہیں، میرپور خاص بھی، لاڑکانہ بھی، نواب بے نظیر آباد بھی، حیدرآباد تو پہلے سے تھا، سکھر بھی. یہ اربن ایریا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اربن ایریا کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں کیوں کارپوریشنز کو اربن ایریا نہ کہوں؟ پھر میرے میرپور خاص کے لوگوں کو کیوں نہیں نوکری ملے؟ یا اس کے مخالفت ہم تھوڑی ہیں، کوٹا سسٹم پہ ہم مخالف تھوڑی ہیں کہ ہم اپنے ووٹروں کو راضی کرنے کے لیے کوئی بیٹھے. اٹیک تو وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے کافی سارے لوگ اس الیکشن میں ان کے پول ظاہر ہو گئے، ایکچولی ووٹ کتنے پڑے، ظاہر کتنے ہوئے، اس چیز کو بھی ذرا دبانا تھا. لیکن میں صرف سوال یہ کرتا ہوں کہ اسمبلی میں ساری پارٹیوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اسمبلی کے ان بحثوں میں لیڈرشپ کو نشانہ نہیں بنائیں گے. اب لیڈرشپ کا ایم تھی نا اسمبلی میں، کیا جماعت کے ریپرزینٹ کرتی تھی نا، تو وہاں تو وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کو نشانہ نہیں بنانا، اور اٹھا کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں ایم کے بڑے اور فلاں باتیں کر جاتے ہیں. تو وہ یہ جو عدم کوآپریشن ہے وہ کر رہے ہیں نا. اگر پی ایم ایل این نے ان کو اتنی زیادہ وزارتیں نہیں دی تو وہ جانے اور پی ایم ایل این جانے، اس میں ہمارا کیا؟ اس میں ہمارا تو کچھ نہیں، ہم نے تو وزارتیں لی ہی نہیں. تو جائیں پی ایم ایل این سے زیادہ اور جا کے وزارتیں لیں، ہمارا اس میں کیا ہے؟ ہم تو آپ نے سینیٹر صاحب وزارتیں نہیں بالکل ٹھیک ہے، مگر سب کو پتا ہے کہ وفاق میں جو حکومت کھڑی ہے وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے، آپ کے ووٹ کی وجہ سے کھڑی ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ناصر شاہ صاحب کا یہ بیان میری سن لیں. ناصر شاہ صاحب کا یہ بیان تھا کراچی کے اندر ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور باقی سندھ میں بھی لوگ شور مچا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، تو وفاق کی وجہ سے ہے. آپ کا ایک ایشو آ جاتا ہے کہ آپ وفاق آپ کی سپورٹ پہ حکومت کھڑی ہے، تو آپ یا ان سے علیحدہ ہوں گے یا یہ کہہ دینا کہ جی یہ ان کی وجہ سے ہے، ہمارا قصور نہیں ہے. وہ کوئی بات تھوڑی سی بنتی نہیں ہے؟ بنتی ہے، اس لیے بنتی ہے کہ ہم کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے، ایم کو پتا ہے، سب کو پتا ہے یہ وابڈا وفاق کا ادارہ ہے. اگر کراچی کی لوڈ شیڈنگ کا ہمیں اتنا فکر ہے تو مجھے اپنے گاؤں کا بھی اتنا ہی فکر ہے. وہاں تو کہاں بجلی ہوتی نہیں ہے گاؤں میں، یہاں تو کم از کم آتی ہے اور چلی جاتی ہے. تو میں کیوں نہ کہوں وابڈا کے لیے؟ اور وابڈا کس کا ہے؟ وفاق کا ہے. اور یہ ہم وابڈا کا نام لے کے، وفاق کا نام لے کے کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم تو پریشر بڑھا رہے ہیں نا کہ وفاق اس چیز کو حل کرے، وفاق اس کا نوٹس لے کہ ہمیں اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وفاق کوئی تدارک کرے. ہم اگر چپ کر جائیں، ہم بیٹھ کے وفاق کو ڈیفینڈ کریں تو پھر آپ تو حملہ کر سکتے ہو. ہم ڈیفینڈ تو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو بول رہے ہیں کہ وفاق دیکھے اس کو کہ وابڈا اس طرح سے نہ کرے. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. نثار کھڑو صاحب موجود تھے، فیض اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. چلیے عامر صاحب پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، مجھے بھی اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.